अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू एक्सक्लूसिव शो के साथ आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूं। मिस शिजा हैं। हम आज बात कर रहे हैं खवातीन के हवाले से करके अपने आप को एक ऐसी फाउंडेशन में लेकर आई हैं। एक जो है वो स्पेशल एजुकेशन और दूसरा जनरल एजुकेशन चल रहा है। एक हमारी मिड टर्म आती है जिसमें 40 to 50% तमाम स्कूल्स में कॉलेजेस में बच्चों की स्ट्रेंथ मौजूद है जिस पर वर्कआउट नहीं होता। ये टर्म स्पेशलिटी उनके लिए है डिस्लेक्सिया की। स्लो लर्नर जो है वो स्पेशल डिस्लेक्सिया को डायग्नोस करते हैं कि इनमें इन बच्चों पे जो 40% 50% से बिलो मार्क्स लेने वाले हैं। सो मच मिस आपके टाइम के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे स्पेशल या किसी भी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू एक्सक्लूसिव शो के साथ PNY ट्रेनिंग्स में हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है PNY पिंक के साथ, जिसमें हम बात करते हैं खवातीन के हवाले से कि खवातीन किस तरह से अपने आप को मर्दों के शाना बशाना लाकर काम ला रही हैं, काम कर रही हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो अपने जो प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम करवा रही हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे PNY पिंक के हवाले से, जिसमें हम बात करते हैं खवातीन किस तरह से अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में चेंज कर सकती हैं और कैसे अपनी लाइफ में बहुत सी हर्डल्स का सामना करते हुए अपनी लाइफ को एक स्मूथ वे में एक सक्सेस की तरफ लेकर जा रही हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस शिजा हैं जो कि मिस प्रोफेसर शिजा शेख के नाम से आप लोग जानते होंगे, और उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ जो कि CEO हैं ईमान फाउंडेशन की। उसके बारे में हम इससे जानेंगे कि ईमान फाउंडेशन का मोटिव क्या है और किस तरह से उन्होंने इस पे काम स्टार्ट किया। उसके साथ साथ मिस सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और रिमीडियल एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ मिस को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मिस सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आई। और हम आज बात कर रहे हैं खवातीन के हवाले से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपनी लाइफ में इतना चेंज, क्योंकि आप लेक्चरर भी हैं मैथमेटिक्स की, लेकिन उस चीज़ को चेंज करके अपने आप को एक ऐसी फाउंडेशन में लेकर आई हैं जो कि स्पेशल बच्चों के लिए, स्लो लर्नर्स के लिए। तो इसके पीछे मोटिव क्या था वो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये स्पेशल जो है वो फाउंडेशन नहीं है, इसका बहुत बड़ा चेंज है। हमारे यहाँ माशरे में जो है वो दो एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं। एक जो है वो स्पेशल एजुकेशन और दूसरा जनरल एजुकेशन चल रहा है। एक हमारी मिड टर्म आती है जिसमें 40 to 50% तमाम स्कूल्स में कॉलेजेस में बच्चों की स्ट्रेंथ मौजूद है जिस पर वर्कआउट नहीं होता। ये टर्म स्पेशलिटी उनके लिए है डिस्लेक्सिया की। स्लो लर्नर जो है वो स्पेशल डिस्लेक्सिया को डायग्नोस करते हैं कि इनमें इन बच्चों पे जो 40% 50% से बिलो मार्क्स लेने वाले हैं। क्योंकि स्पेशल पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जनरल पे तो हमारा पूरा मुल्क कर ही रहा है, लेकिन इस टर्म के ऊपर आज तक नहीं किसी ने किया। तो ये मैं नहीं कह सकती कि मैंने इसको कैसे बनाया कैसे नहीं। ये एक कमी से कुछ ना कुछ इंसान में कमी होती है जिससे वो नई चीज़ को जो है वो बनाता है। तो मुझे भी बचपन में जो है किसी चीज़ की कमी फील हुई, तो बचपन से ही ये मेरे माइंड में चीज़ चल रही थी जो आज डिस्लेक्सिया के नाम से जो है वो आप लोगों के सबके सामने है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी अवेयरनेस हम चाहेंगे कि पूरे पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस स्लो स्पीड पे दी जाए। मिस इसके पीछे मैंने काफ़ी आपके इंटरव्यूज देखे कि आपने ये जो फाउंडेशन है अपनी बेटी के नाम से बनाई है। तो क्या कोई इशू था, क्या मोटिव था कि आपने अपनी बेटी के नाम पे, क्योंकि माशाल्लाह ये आपकी दूसरी बेटी है जिसके नाम पे आपने ये फाउंडेशन बनाई है, तो क्या उसके साथ कोई मसला था या कोई इशू था जिसको आपने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए उसको स्टार्ट इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल इन दिस फील्ड? तो उसके पीछे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। वैसे तो बचपन से मैं इस पर वर्कआउट कर रही थी और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैं 7 to 8 क्लास से प्रॉपर आज तक टीचिंग लाइन में ही हूँ। मैंने 8th क्लास में टीचिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने इन डिस्लेक्सिया पे, स्लो लर्नर बच्चों पे काम स्टार्ट किया था। लेकिन जिस मेरी बेटी के नाम पे फाउंडेशन है, माशाल्लाह वो इस टाइम पे जो है 15 ईयर्स की होने वाली है।
اور وہ پیرنٹس جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو بتاتے ہوئے بڑا گھبراتے ہیں، موسٹلی ایموشنل ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں کسی چیز کی کمی ہے. لیکن میں بڑی اسٹرانگ ہوں اس حوالے سے. میری بیٹی میں کمی تھی، میری بیٹی ڈسیبل ہے، معذور ہے، اسپیچ لیس ہے، اور وہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے. تو مجھے فخر ہے کہ میں نے اس کو جو ہے اس کی لک آفٹر میں کامیاب ہوئی، اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا. اور ماشاءاللہ جب وہ چھوٹی تھی بالکل ساؤنڈ لیس تھی، بیمار تھی، لا علاج تھی، اور آج وہ 15 سال کی ہے اور وہ خود کو سنبھالتی ہے. لیکن جو معذوری، جو کمی ہوتی ہے وہ کمی ہوتی ہے. اگر پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ نیکسٹ آگے بچے سروائیو نہیں کر سکتے. بالکل ہمارے ہاں یہ اسٹگما بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں. نہیں میرا بچہ اسپیشل ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے کسی چیز کی سزا دے رہے ہیں. ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور جب تک ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہم نہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ اپنے اس بچے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچہ اور زیادہ بچہ اور اس کے ساتھ پیرنٹس بھی ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. بالکل. یہ جو آپ نے اسٹیپ لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اسی طرح پھر بچی چونکہ اس پوزیشن میں تھی، میں نے سوچا کہ کچھ ایسا ورک آؤٹ کر لیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز جو ہیں وہ دو ہی راستے ہوتے ہیں ان کے پاس، یا تو وہ کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتی ہیں یا پھر کسی چیز کی اسپیشلٹی ان میں آ جاتی ہے. تو چونکہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب یہ چھوٹی تھی، تقریباً 2.5 ایئر کی تھی، تو میں نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹرانگ کرنا ہے تو مجھے کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. تو میں نے پھر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. تو میں اسپیشل یہ کہوں گی فاؤنڈیشن نام آپ لوگوں کے لیے ہے جو دنیا نے ایک بنایا ہوا ہے کہ ڈیزرونگ کے لیے کوئی کام کرو تو اسے فاؤنڈیشن کا ٹیگ دے دیا جاتا ہے. ادروائز یہ میرا ہوم ہے، اسپیشل ان بچوں کے ساتھ میرا پرسنل ہوم ہے جس کو میں نے ایک روم سے سٹارٹ کیا تھا، اور آج الحمدللہ جو ہے وہ پوری بلڈنگ میں، اور آج بھی میں ان کے ساتھ ہی ہوں، آج بھی میرا ہوم بچوں کے ساتھ ہی ہے. تو یہ فاؤنڈیشن کا مقصد جو ہے وہ پیور یہ تھا کہ میری بیٹی معذور تھی، اور اس کے ساتھ میں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ پہ توکل کے لیے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے توکل کے ساتھ ساتھ جس چیز نے، جس پرسنالٹی نے مجھے یہاں تک سٹرونگ بنایا وہ میرے محسن، میرے استاد قاسم علی شاہ صاحب ہیں. میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں اور ان کا ریگارڈ کرتی ہوں کہ میں بہت کمزور تھی، مجھے انہوں نے ہی یہاں تک مضبوط کیا. اور ضروری نہیں ہوتا کہ استاد سے کلاس میں پڑھیں تو وہ استاد ہوتا ہے. میں نے ان کے لیکچر سنے، میں نے ان کی جو ہے وہ لیکچرز میڈیا پہ دیکھے، ان کے بس بائے فیس سمجھیں کہ میں نے ان کی کلاسز اٹینڈ کی ہیں، ایسا کچھ نہیں. صرف ان کے لیکچرز کا تھیم ہے کہ میں آج آپ کے سامنے اور اس پوزیشن پہ ہوں. زبردست. اور یہ بہت اچھا ایک انفلوئنسر ہے ہمارے لیے، اور بہت ہرڈلز آتی ہیں شروع میں. آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اس چیز کو سمجھ کے اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ڈسلیکسیا کا شکار ہیں یا سلو لرنرز ہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو آپ نے بہت یہ اس پہ اویئرنیس کا ایک پروگرام سٹارٹ کیے، بہت ہیلپنگ ہے. اچھا مس شیزا مجھے یہ بتائیں، سٹارٹ میں جب آپ نے یہ فاؤنڈیشن سٹارٹ کی آپ کو مشکلات کا سامنا آیا ہوگا، بہت سی چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں، لوگوں کے اسٹگماز فیس کرنے پڑتے ہیں بینگ اے وومن، کہ آپ کو لوگ بہت سے اسٹگماٹائز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریے، کیونکہ اسپیشلی آپ کی فیلڈ میتھمیٹکس تھی، آپ نے وہ شفٹ کی اور اپنے آپ کو اس طرف اسپیشلٹی کی طرف لے کر آئیں. تو ان اسٹگماز کو آپ نے کس طرح سے فیس کیا اور انہیں کیسے اوور کم کر کے اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں؟ ان سب میں تو سب سے پہلے جو ہے جو اسٹگماز مجھے ملے وہ تو ایک بیوہ کا ٹیگ لگا ہوا تھا مجھے. سب سے پہلے مجھے تو وہی جو ہے وہ زندگی جب تک میری رہے گی مجھے وہی ہرڈلز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی میرے لیے، کہ جو یہ ٹیگ جس وومن پہ لگ جاتا ہے نا، وہ جیسے بھی ہائی اسٹینڈرڈ میں ہوں لو میں ہوں، یہ ٹیگ اس کو جینے نہیں دیتا. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس کے ساتھ جن مشکلات کا میں نے سامنا کیا، خیر مشکلات تو میرا خیال ہر عورت کی زندگی میں آتی ہیں، بیوہ کی زندگی میں کچھ زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عجیب سا کنسیپٹ بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہ یہ فاؤنڈیشن ورڈ کا، کہ کچھ بھی کرنا ہو اس کو رجسٹر کرواؤ، اس کو گورنمنٹ سے جو باقاعدہ جو ہے وہ رجسٹر کروائیں. اگر نہیں ہوتا تو انسان پرسنلی کچھ ایسا انیشیٹو نہیں لے سکتا کہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکے، ڈیزرونگ لوگوں کے لیے، اسپیشل بچوں کے لیے.
مجھے سب سے زیادہ جو ہرڈلز آئی ہیں وہ اسی میں آئی ہیں، رجسٹر کروانے میں. تو بہت سارے محکموں میں گئے، انہوں نے کلیریکل سٹاف نے مس بیہیو کیا، بہت ساری. اب آپ جانتے ہیں کہ بیوہ جب سنگل پیرنٹ کسی جگہ پہ جاتی ہے تو کس طرح کی مشکلات کرنی پڑتی ہیں. باوجود آپ نے اس پہ بڑا اوور کم کر کے اپنے آپ کو. جی بالکل. تو میں صاف بتاؤں گی کہ میری فاؤنڈیشن ابھی تک رجسٹر نہیں ہے، اور میں نے ہو یا نہ ہو میری زندگی جب تک قائم ہے یہ فاؤنڈیشن چلے گی. اس کے لیے چاہے کوئی میرے گیٹ پہ آ کے کچھ کہے، چاہے گورنمنٹ کچھ کہے، دیکھیں میرا انیشیٹو ایک اسپیشل ریزرونگ لوگوں کے لیے. اب میں کرنا شروع کیا ہے تو میں کرتی ہی رہوں گی. اب اس کے کوئی بھی ہرڈلز آئیں آتی رہیں، فیس کریں گے. کیا کریں گے؟ بند کر دیں گے، لاک کر دیں گے، منع کریں گے، لیکن یہ فاؤنڈیشن چلتی رہے گی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جیسے بھی رولز ہیں، اس میں موسٹلی جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ڈیزرونگ کے حوالے سے تو وہ تو سب سے پہلے ہرڈلز آتی ہیں. بالکل. تو میں نے موسٹ امپورٹنٹ اسی میں فیس کیا سب سے زیادہ جو رجسٹریشن کا کام ہے کہ آپ جتنا کنسسٹنٹ رہی ہیں، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیا. آپ بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ ماشاءاللہ ابھی بھی چل رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو پرسیو کر رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں مسیزہ، آپ ان پیرنٹس کو جن کے بچے اسپیشل ہیں یا ڈسلیکسیا کا شکار ہیں، ان پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ اگر ان کے گھر میں بچے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے انہیں کیونکہ ہم پھر ایجوکیشن کی طرف نہیں لے کر آتے یہ بچہ کیا پڑھے گا، کیا سیکھے گا، لیکن ان چیزوں کے تھرو ہم بچوں کی کوگنیشن پہ بڑا کام کرتے ہیں. وہ اپنے قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خود سے کوئی ڈیسیژن یا کوئی کام کر سکے. تو ان پیرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ان بچوں کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کریں اور ان کی بہتری کے لیے کام کریں؟ دیکھیں جو اسپیشل چائلڈ ہیں ان کے لیے تو ہم یہی پروسیجر کرتے ہیں کہ ان کو ہم زندگی کی طرف لے کے آتے ہیں. لیکن پھر بتاتے چلیں آپ کو کہ ڈسلیکسیا از ٹوٹلی ڈفرینٹ، یہ سلو لرنر از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہ بچے ہمارے نارمل ہیں، شارپ مائنڈ کے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایجوکیشن بھی لے سکتے ہیں. لیکن A+ نہیں لیتے تو کیا ہوا؟ B اور C لے لیں گے تو وہ کیا بچے نہیں ہوتے جو B اور C لیتے ہیں؟ وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. آپ غور کیجئے گا کبھی بھی اپنے راؤنڈ اباؤٹ میں کہ موسٹلی جو زیادہ شارپ ہوگا کسی بھی کام میں وہ A+ کبھی بھی نہیں لیتا ہوگا. جو A+ لیتے ہیں وہ صرف ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ اس فیلڈ میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ تھرو آؤٹ تھوڑا سا رٹا سسٹم بھی ہوتا ہے تو وہ بچے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. یہ بچے جو B اور C گریڈ والے ہوتے ہیں یہ ٹیلنٹڈ زیادہ ہوتے ہیں، یہ بزنس کی طرف نکلتے ہیں، یہ کوئی یونیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسپیشل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی اسپیشلٹی بھی رکھی ہے، صرف ہمیں اس کو تراشنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہ پیرنٹ اسپیشل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، یہ ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں کہ جو اسپیشل ہے وہ بس اسپیشل دو طرح کے. ایک تو اسپیشل ہیں جو ہمارے ڈسیبل بچے ہیں، اور ایک یہ اسپیشل ہیں کہ یہ اسٹڈی کم کرتے ہیں لیکن ان کے پاس آئیڈیاز بہت زیادہ، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. صرف ان کو پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، پیرنٹس سپورٹ کریں، اور نیکسٹ جو ہے وہ ٹیچر کی ذمہ داری. یہ دو ہی بندے ایسے ہیں، یہ دو پرسنالٹیز ہیں جو بچے کو جو ہے وہ شارپ کرتی ہیں. لیکن دونوں ہی جو پرسنالٹیز ہیں بچے کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. آپ کر ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. آپ فیل ہو گئے ہیں، بیٹھ جائیں، گھر میں بند کر دیا، اسکول چھڑوا دیا، اسکول والے ٹیچرز پیچھے بھیج دیتے ہیں، اسکول سے نکال دیتے ہیں. دیٹس ویری بیڈ. یہ بہت ہی غلط ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے 50 سے 60% بچے جو ہیں وہ اسی طرح تباہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ ابھی جیسے انیشیٹو آپ نے لیے، بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے وہ ان کے ساتھ شیڈو ٹیچر کو رکھواتے ہیں تاکہ بچہ تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کر سکے اور پڑھ سکے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا اور بہت پازیٹیو انیشیٹو ہے. بینگ اے وومن آپ اس فیلڈ میں ہیں، اور اسپیشلی ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہم نارملی نہیں کر پاتے ہیں، ایک بہت بڑی محنت ہے، اور اس محنت کا میرا خیال ہے سکسیس آپ کو ملی بھی ہے. جی بالکل. جن کا توکل پورا ہوتا ہے نا اللہ پہ، اور جن کے سر پہ جو ہے قاسم علی شاہ صاحب جیسے استاد کی دعائیں موجود ہوں تو وہ پھر پورے ہو ہی جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ مس آپ کے ٹائم کے لیے، اور میں امید کرتی ہوں اس سیشن کے دوران آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، اسپیشلی ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے اسپیشل یا کسی بھی سائیکولوجیکل ایشو کا شکار ہیں. اگر وہ انہیں بوسٹ اپ کریں اور موٹیویٹ کریں تو وہ اپنی لائف میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو لائیو سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.